नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 196 से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हज्जी वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हज्जु महिल्ला। और पूरा करो हज को और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए। फिर अगर तुम रोके जाओ तो बस जो तुमको मैसर हो कुर्बानी से। वला तहलिकु और ना मंडवाओ तुम अपने सरों को हत्ता यबलुगल हज्जु महिल्ला, यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह। कि जब तुमने हज करना है, हज का एहराम बांध लिया, वो हज फर्जी है या नफली है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, वो पूरा करना है, लेकिन जब नफल की भी हम नियत कर लेते हैं, वो हज है या उम्रा है, तो वो भी वाजिब हो जाता है। नफली इबादत भी फिर वाजिब हो जाती है, यानी उसका पूरा करना भी लाज़िम है। इसीलिए इस आयत से पता चला कि पूरा करो हज को। जब तुमने इरादा कर लिया तो हज को पूरा करो, चाहे वो हज है या उम्रा है, अल्लाह ताला के लिए। लेकिन जब तुमने एहराम बांध लिया, किसी वजह से तुम रोके गए, उखसिर तुम रोक गए, यानी तुम आगे मैदान अरफात तक नहीं पहुंच पाए, दुश्मनी की वजह से रुक गए, कोई जंग की सूरतें हैं, सफ़र है, बीमारी है, किसी न किसी वजह से तुम लोग रुक गए। अगर तो हज के वक्त के अंदर अंदर तुम पहुंच गए मैदान अरफात में, तो अरकान अदा करके अपना हज पूरा कर लो। लेकिन अगर तुम किसी भी और वजह से नहीं पहुंच पाए, बहुत मुश्किल है, कोई इतना रुकावटें आ गई हैं, कोई दुश्मनियाँ आ गई हैं, कोई बीमारी आ गई है, तो फिर तुम क्या करोगे कि कुर्बानी दोगे। फ़मस्तैसरा मिनल हज्जी, जो तुमको मुयस्सर है वो कुर्बानी तुमने देनी है। वो कुर्बानी कैसे देनी है आपने, कि आप जहाँ भी हैं, फिर आप अपनी तरफ से एक नायब या वली जो है वो मुकर्रर करेंगे मक्का में, और फिर अपनी कुर्बानी आप मक्का में देंगे, जहाँ हाजी कुर्बानी करते हैं, हाजियों की कुर्बानी की जाती है, उसी जगह पर आप कुर्बानी अपनी तरफ से करवाएंगे। और राब्ते में रहें और या अंदाज़ा रखें कि और समझा के भेजें कि वहाँ पर आपने कुर्बानी करनी है, क्योंकि ये फ़िदिया देना है आपने। तो जब कुर्बानी हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि कुर्बानी हो चुकी है, तो उस वक़्त आपने वला तहलिकु रुऊसकुम, अपने सरों को पहले नहीं मंडवाना, क्योंकि बाल जो न आपने नहीं कटवाने, बिल्कुल भी टिंड नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने पहले कुर्बानी देनी है। कुर्बानी को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ हाजी कुर्बानी करते हैं। हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, ना मंडवाना तुम, वला तहलिकु, ना मंडवाना तुम रूसकुम, अपने सरों को, यानी उस वक़्त तक तुम अपने सरों को नहीं मंडवाना जब तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह। यानी मक्का में जो जगह मुकर्रर है कुर्बानी करने की, वहाँ तक पहुँच जाए तो उस वक़्त आपने जो है सर मंडवाना है और एहराम खोलना है। फिर आपने अपना सर मंडवा के अपने एहराम को खोल देना है जब आपको यकीन हो जाए कि कुर्बानी हो चुकी है। तो ये उनके लिए है जो रुक गए किसी वजह से, बीमारी की वजह से, दुश्मनी की वजह से। अगर उस टाइम के अंदर-अंदर वो पहुँच गए तो फिर वो अपना हज पूरा अदा करेंगे या उम्रा, वो अरकान अदा करेंगे। फिर बालों के कटवाने का ये है कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही आज़म मिन रासिही, अगर तुम में से कोई जो है वो मरीज़ हो या उसके सर में कोई तकलीफ है, क्योंकि कुर्बानी के बाद फिर अगला मरला बाल कटवाने का है। अब बाल कटवाने के लिए उसके सर में दर्द है, तो सर की तकलीफ, हर तरह की वो कोई तकलीफ भी हो सकती है, जिस सर मंडवाने पर वो मजबूर हो जाए कि वो पहले या मंडवा ले या मंडवा ही नहीं सकता, कोई भी सख्त दर्द है, कोई वजह है, तो सर मंडवाने का उसको उस वक़्त हुक्म है कि तुम्हें कुर्बानी की जब हो जाए तो अपने सर मंडवाना है। लेकिन उसकी 2 सूरतें हैं कि अगर उसको सख्त तकलीफ है, जान का मसला है, वो उसको बाल पहले कटवाना ज़रूरी है, तो वो फिर कटवा सकता है, तो उसके लिए फिर उसको फ़िदिया देना होगा। फ़िदिया देना होगा।
اول تو یہ ہے کہ قربانی ہونے کے بعد کٹوائے گا، لیکن اگر قربانی سے پہلے اس نے کٹوا دیے کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کرے گا، ادھر قربانی بھی ادا کرے گا اور پھر فدیہ بھی دے گا۔ فدیہ کیسے دے گا کہ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فدیہ یہ ہے اس کا کہ وہ بدلے میں روزے رکھے گا، روزے رکھے گا، او صدقات، یا وہ صدقہ خیرات کرے گا، او نسک، یا وہ قربانی دے گا۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ 3 روزے رکھنے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا وہ تکلیف کی وجہ سے سر کے بال کٹوا دیے اس نے۔ یہ دونوں صورتوں میں، سر کے بال کٹوانے کی صورت میں بھی ہے، قربانی پہلے دینی ہے وہ تو لازمی ہے، اگر قربانی دے کے بال کٹوائے گا پھر تو اس کا ارکان پورا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے قربانی بھی دی ہے لیکن بال پہلے کٹوا دیے، کسی مجبوری کے باعث کٹوا دیے، تو یہ پھر اس کا فدیہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر پھر اس کی بیماری کی وجہ سے وہ کٹوا بھی نہیں سکتا تو بھی اس صورت میں بھی ادھر قربانی بھی ہوگی تو فدیہ بھی ہوگا۔ تو فدیہ یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر نماز میں اگر کوئی چھوٹ جائے، نماز کا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سا واجب ہوتا ہے، تو اگر حج کا واجب کوئی چھوٹ جائے تو قربانی واجب ہے۔ تو اس طرح احرام باندھنے کے بعد اللہ کے فضل سے کوئی رکاوٹ اگر نہ ہو تو وہ پہنچ جائے تو اپنے ارکان پورے کر لے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں کہ اگر وہ نہیں پہنچ پایا تو اسے قربانی حج کے اندر، یعنی قربانی جب مکہ میں قربانی کی جاتی ہے وہاں اپنی طرف سے قربانی کروانا ہوگی، پھر سر منڈوانا ہوگا۔ پھر دوسری صورت یہ کہ سر منڈوانے کے لیے اسے کوئی تکلیف تھی، اس نے پہلے منڈوا لیا، تو اس کے لیے یہ فدیہ ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، یا روزے رکھنے ہیں، یا صدقہ دینا ہے، یا قربانی کرنی ہے۔ تو یہ اب اس کی طاقت پر منحصر ہے کہ وہ کتنا کر سکتے ہیں۔ تو بعض کہ 6 روزے بھی ہیں، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ صدقہ کر دے، صدقہ کرنا چاہتا ہے اتنا تو وہ صدقہ کر دے۔ اگر 6 روزے نہیں رکھ سکتا تو فی مسکین 2.25 سیر گندم دے دے، یا جانور ذبح کر دے، تو جانور ذبح کرے۔ تو فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پس جب تم امن میں آؤ، یہ ہو جائے پھر جب تم امن میں آؤ، یہ حاجیوں کے لیے ہی ہے کہ جب وہ امن میں آ جائے، یا جو رکا ہوا تھا وہ بھی، تو جو امن میں آ جاؤ تم تو پھر کیا کرو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، کہ پھر تم نے فائدہ اٹھانا عمرے کے حج کی طرف، یعنی پھر اگر وہ امن میں آ گیا تو اس کو چاہیے کہ عمرہ کر لے، وہ عمرہ کر لے۔ اور پھر عام یہ بھی حج کے لیے بھی ہے کہ اگر حج کرنا ہے تو حج کے ساتھ اپنے عمرے کا احرام بھی باندھنا ہے، دونوں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے تو دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر وہاں بھی قربانی کرنی ہے، وہاں قربانی شکرانے کی ہے، یہ جرمانے کی نہیں بلکہ شکرانے کی قربانی ہے کہ اللہ نے حج کی بھی توفیق دی، حج کے ساتھ آپ نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا۔ پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جو کوئی نہ پائے، یعنی کیا نہ پائے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، پھر وہ 3 روزے رکھے، ثلاثۃ ایام کا فی الحج، حج میں، یعنی جو حاجی حج کرے، حج اور عمرے کا احرام باندھے، اس کو چاہیے شکرانے کی قربانی بھی کرے۔ لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، وہ حج کرتا ہے یا حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں ہے، تو وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے حج کے دنوں میں ہی، وہ ثلاثۃ ایام 3 روزے رکھے حج میں، فی الحج، حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب وہ لوٹے، یعنی 7 روزے جب وہ لوٹ کر وطن آ جائے، امن میں، یا وہاں پر امن میں آ جائے، یعنی حج کے اس ہجوم سے نکل آئے، امن سکون سے رہے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہاں پر ہی وہ 7 روزے باقی رکھ سکتا ہے، اگر وہاں نہیں رکھ سکتا تو واپس اپنے گھر آ کر 7 روزے رکھے۔ اس طرح اس کے یہ 10 روزے پورے ہوں گے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہے پورے پورے، تو یہ 10 روزے پھر اس کو رکھنے ہیں حج میں، یعنی 3 وہاں پر اور 7 جب واپس آئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے رہنے والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہوں، یعنی وہ حاجی جو دور سے گیا حج کرنے، اس کو یہ آسانی دی گئی کہ اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے
تو اس کے لیے 3 روزے حج میں رکھے حج کے دنوں میں ہی، اور 7 روزے جب وہ لوٹ کر آئے یعنی امن میں آ جائے تو اس وقت وہ 7 روزے رکھے۔ اب وہ 7 روزے اگر اس کے پاس دن ہے، حرم پاک میں کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، وہیں ٹھہرا ہوا ہے، آرام سکون سے ہے، یعنی حج کے ہجوم سے نکل آیا تو وہ 7 روزے وہاں پر رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر وہ واپس آ کر اپنے وطن میں روزے 7 رکھ سکتا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پھر 10 ہو جائیں گے پورے، اور یہ ان کے لیے ہے جن کے رہنے والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہو، یعنی جس کی فیملی وہاں رہتی نہ ہو، جس کی رہائش وہاں نہ ہو۔ جس کی رہائش وہاں ہے اس کو 10 پورے وہیں پر رکھنے ہیں، کیونکہ اس کو آسانی ہے اپنی فیملی کی، اپنی رہائش کی، تو وہی اس کا گھر امن ہے اس کے لیے، تو وہاں پر پھر اس نے حج کے دنوں میں ہی 10 روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ حج کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ احرام کھولنے کا بھی بتا دیا، بال کٹوانے کا بتا دیا، جو روکے گئے ہیں یعنی روکے گئے ہیں راستے میں جو روکا گیا انسان اس کا بھی بتا دیا۔ روکے جانے سے جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ لوگوں نے احرام باندھے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ گئے کفار کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو کفار نے کہا کہ آپ عثمان عمرہ کر لو، آپ عمرہ کر لو، کیونکہ سب کو روک دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو روک دیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عمرہ کر لو، کہ آپ آئے ہو تو مکے میں تو طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کہ ہم سب روکے گئے ہیں، جب روکے گئے ہیں تو ہم نہیں عمرہ کریں گے۔ کیوں کہ عمرہ نہیں کریں گے؟ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ عمرہ نہیں کر رہے، وہ طواف نہیں کر رہے، تو ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارا جو دلوں کا کعبہ ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارا دین، ہمارا ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہم ان کے بغیر جو ہے وہ کعبہ دل اور قبلہ ایمان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ رکے ہوئے ہوں اور میں عمرہ کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارا کعبہ جو ہے ہمارا دل اور قبلہ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح سے جو روکے گئے ان کے لیے مسائل بتا دیے، اور وہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی بتا دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی حج میں دنگا فساد بھی نہ کرو۔ دنگا فساد تو کرنا ہر جگہ ہی منع ہے، گناہ ہر جگہ ہی ہے، لیکن جب تم نے احرام بھی باندھا ہے، مکہ کی سرزمین پر ہو، تو وہاں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو اسی طرح گناہ بھی اسی طرح زیادہ لکھے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بچنا تو ہر جگہ ہے، لیکن وہاں پہنچ کر زیادہ بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم کیے ہوئے ہیں، یعنی سب کو پتا ہے کہ حج کب شروع ہونا ہے، رمضان کے بعد شوال سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ معلوم کیے ہوئے ہیں۔ تو فمن فرد فیہن، بس جن میں فرض ہوا الحج حج فلا رفث ولا فسوق، یعنی ان مہینوں میں حج کی جو نیت کر لے، جس پر حج فرض ہے اس نے ادائیگی کرنی ہے حج کی اور حج پر جانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فلا رفث ولا فسوق، کہ نہ جب اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی ہے، تو جھگڑا فساد بھی نہ کرے، اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جب احرام باندھ لیا اس وقت عورتوں سے ملاپ بھی منع ہے، میاں بیوی کا ملاپ بھی منع ہے، دنگا فساد نہیں کرنا، بیویوں سے صحبت نہیں کرنی، اور کوئی جھگڑا فی الحج حج میں نہیں کرنا، ولا جدال، جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، کوئی نہیں کرنا، یعنی دنیا میں کا باتوں میں جھگڑنا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا فضول بحث مباحثہ نہیں کرنی۔ ہاں اگر دین کی بات سیکھنی ہے، سکھانی ہے، معلومات لینی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، دینی بحث مباحثہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح بھلائی، یہ بھلائی ہے، جو کوئی بھلائی کرے گا تو جانتا ہے اس کو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور لے لو زادیرہ، زادیرہ تم لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہتر زادیرہ تقویٰ ہے،
یعنی جب تم حج کے لیے نکلو، عمرے کے لیے نکلو تو اپنا زادیرہ اپنے ساتھ لے لو، کھانا پانی اپنا ساتھ لو، کچھ خرچ پانی اپنے ساتھ لے لو۔ تقوی بہترین زادیرہ ہے، لیکن تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خالی نکل جاؤ، کیونکہ جب بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو بندہ پھر چوری پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کا حق مارنے پہ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ تم اپنا زادیرہ لو، اپنا خرچہ لو اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، کیونکہ فقیری جو انسان کو وہ چوری پر لے جاتی ہے، ڈاکہ زنی پہ لے جاتی ہے، کسی کا حق مارنے پہ لے جاتی ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ زادیرہ بھی ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو، تاکہ تم چوری ڈکیتی اور کسی کا حق مارنے سے بچ سکو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو اے عقل والو، یعنی عقل والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا ہو، جیسے ابو جاہل، ابو لہب وغیرہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار مکہ تھے، تو وہ عقل والے نہیں تھے۔ عقل والا وہ ہے جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ عقل مند ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی عقل مند ہیں۔ تو تم لوگ اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ لیسا علیکم، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو فضل اپنے پروردگار کا، یعنی اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارتیں کرو، چاہے حج کے ہی دور ہو، حج کے دنوں میں بھی تم اپنی تجارت کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ تم یہ تجارت کا حج میں بھی اس لیے کہا گیا کہ یہاں تک کہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ سخت گناہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے کہ تم جائز حلال ذریعہ معاش اختیار کرو، تم اپنا کاروبار درست کرو، اپنی روزی کماؤ، وہ تجارت کرو۔ ہاں تجارت چاہے وہ حج کے دنوں میں بھی تم کرنا چاہو، حج میں بھی ساتھ ساتھ اپنی تجارت تم کر سکتے ہو، بشرطیہ کہ حج کے ارکان میں کوئی فرق نہ پڑے، حج کی عبادت، ارکان، فرائض، واجب میں کوئی فرق نہ پڑے تو تم اپنی تجارت کرو، تلاش کرو۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، تلاش کرو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر کیا، فَإِذَا، پھر جب، افضتم، چلو تم، یعنی پھر کہاں سے چلو تم، من عرفات، عرفات سے، عرفات سے پلٹو، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، نزدیک ماشر الحرام کے، وذکروہ، اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جیسے کہ تم کو ہدایت دی گئی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، کہ اس سے پہلے تھے تم، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے یا غافلوں میں سے، کہ عرفات سے وہی چلے گا جو عرفات پہلے پہنچا ہے۔ اب کچھ لوگ، بہت سارے تاجر حضرات، بڑے امیر کبیر، امیر کبیروں کی شان ہمیشہ ہی سے الگ بتائی جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ جو امیر کبیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ اپنا الگ سے رہنا چاہتا ہے، اپنے ایک شان بتانا چاہتا ہے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے تو یہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، آگے عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے پھر عرفات سے ہی جانا ہے، یہیں سے پھر ہم اکٹھا ہو جائیں گے، تو باقی لوگ عرفات میں جاتے تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں پہلے عرفات سے چلو، کیوں کہ جب عرفات میں پہنچو گے تو واپس پلٹو گے نا، تو عرفات میں پہنچنا ہی تمہارے لیے ضروری ہے، عرفات میں حج ہوگا۔ اگر عرفات میں کوئی پہنچتا ہے بندہ تو تب ہی اس کا حج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان سے اس دن کوئی پرندے جانور بھی جو گزرتے ہیں، جب حج ہو رہا ہوتا ہے، حج والے دن، تو ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ تو عرفات میں پہنچنا حاجی کا لازمی ہے، تب اس کا حج ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم پہلے عرفات میں پہنچو، پھر جہاں سے لوگ نکلتے ہیں پھر واپس تمہیں عرفات سے واپس آنا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک، یعنی پھر جو رستے میں مقام آتا ہے اس پر، جیسا کہ تم کو کما ہداکم، ہدایت دی گئی تم کو مزدلفہ کے پاس۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، کہ تم اس سے پہلے غافل تھے، تمہیں نہیں تھا پتہ، اب تمہیں بتا دیا، آیتیں نازل ہو گئی ہیں کہ تم جو رستے میں رکے تھے اس رکاوٹ کو ختم کرو، پہلے عرفات پہنچو، عرفات سے پھر تم ذکر کرتے ہوئے آگے نکلو، مزدلفہ کی طرف آؤ، پھر وہاں سے منا جانا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ، پھر چلو، کہاں سے، افاد الناس، پھر چلو جہاں سے چلے لوگ، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو رکے رہتے تھے رستوں میں، چلو ہم یہاں سے ملیں گے، یہ ہوگا، تو فرمایا پھر چلو جہاں سے چلے لوگ، یعنی یہاں سے سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی اسی طرف چلو، اور کیا کرو، واستغفر اللہ،
बख्शिश मांगो अल्लाह ताला की, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, ज़िक्र करते रहो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। कि अल्लाह की बख्शिश आम है, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह ताला की बख्शिश मांगो कि वो बड़ा मेहरबान है। हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, इसीलिए हज को कामिल अरकान के साथ अदा करो, रिज़्क़ हलाल से अदा करो, किसी का हक ना मारो, किसी का माल चोरी न करो, इसीलिए अपना ज़ादेरा साथ लेके जाओ ताकि किसी के खर्चे पर या किसी की चीज़ पर नज़र ना रखो। तिजारत इसीलिए जायज़ करार दी गई कि तुम अपना कमाओ और तुम दूसरे का हक ना मारो। तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, गफूर रहीम। तो फिर हज जब कर लिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब तुम हज कर लेते हो तो इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुए, इसी तरह पाक साफ अल्लाह ताला कर देता है। तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और फिर इस हज को जो कर लिया, साबका पर तौबा और आइंदा पर बाज रहने का अहद कर लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो और आइंदा बाज रहो। और इसी ये नहीं कि वहाँ हमने हज कर लिया फिर वापस आके वही कुछ करा, नहीं, उस पर फिर कायम रहना यही असल तौबा है। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील हमें तौबतन नसूहा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान पाक पर और आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वाहिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।